हाय दिस योर होस्ट कमल टिवाना, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है, उन्होंने और उनके पैनल ने मियां अंजुम निसार साहब की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रीसेंट इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया है। 16 से 30 सीट्स इन्होंने ली हैं। इंतहाई सख्त मुकाबला था। शी इज़ न्यूली इलेक्टेड एग्जेक्टिव मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बहुत सी एनजीओज़ को भी हेड कर रही हैं, जिसमें डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ रेड मीडिया सर्कल, चेयरपर्सन ऑफ जामिन फाउंडेशन, डायरेक्टर रहमान फाउंडेशन, वाइस चेयरपर्सन ऑफ प्यारे लोग, प्रेसिडेंट पंजाब कल्चरल एसोसिएशन, former convener in Culture and Heritage of Lahore Chamber of Commerce, Director, District Chairperson 3051, Lions Club, पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क की ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड फाउंडर, मेंबर ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल, member of human rights, secretary general construction thinker network, and she is also a columnist. हम खुशामदीद कहते हैं मोहतरमा फिरदौस खोकर साहिबा को। मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो आपको मुबारक हो इलेक्शन जीतने की। जी थैंक यू वेरी मच। आपका रीसेंट इलेक्शन कैसा रहा? बस अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दी, बहुत टफ था और अपोनेंट हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी थी, ताजर बरादरी जो थी, हाँ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मियां अंजुम निसार की क़यादत और उनके जो पैनल था जिसमें प्रोग्रेसिव अलाइंस था, पायनियर ग्रुप था, पीजीबी जो ग्रुप था, उन्होंने भी भरपूर मेहनत की, साथ दिया और एक इस फ़तह को यकीनी और तारीख़ी फ़तह बनाया, क्योंकि ये एक तारीख़ी फ़तह ही है, क्योंकि 37 ईयर्स से जो ग्रुप बैठा हुआ था वही अपनी बारियों पे आ रहे थे और इसको फिर एक हमारे मियाँ अंजुम निसार साहब कहते हैं कि 27 साल की तपस्या के बाद, एफ़र्ट्स के बाद आज ये रिज़ल्ट मिला है। तो डेफ़िनेटली अगर उन्होंने अपनी ताजर बरादरी को कुछ पे सर्व किया है तो उन्होंने पे बैक किया है और उन्होंने उनकी क़यादत पे भरोसा किया है और यही हमारी सक्सेस है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने तमाम ताजर बरादरी को, अपनी कम्युनिटी को का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया और अब ये हमारे ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी है कि हमने अब उनको कैसे डिलीवर करना है और उनकी जो तवक्कुआत हैं हम उन पर कोशिश करेंगे कि पूरा उतरे। वेरी नाइस मैम, अगर आप ऐसी सोच रखती हैं तो। इसके अलावा आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं। जी भी तो मैम ये जो कामयाब तो नहीं, बस कोशिश है ज़िंदगी में दौड़। माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल। ये जो आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि स्टार्ट आपने कब लिया और कैसा आपका ये सफ़र रहा? 1990 से मैंने इसको घर में एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था। शादी के बाद मज़े की बात है कि मैं इंटर के बाद मेरी शादी हो गई थी, ग्रेजुएशन मैंने शादी के बाद की। अच्छा माशाल्लाह। और उसमें करने शादी ग्रेजुएशन के बाद फिर एक थोड़ा सा सिस्टम था, माइंड में था कि ये चीज़ें करनी हैं और मैंने फैमिली में ही जैसे बनाते हैं इसी तरह किया। फिर उसके बाद एक किस चीज़ का बिज़नेस था जो आपने? मैंने क्लोथिंग का बिज़नेस, मेरा तर्ज फैशन कॉटेज ब्रांड है जो कि मैं इसको लेके चल रही हूँ 20 से। इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड। इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड। और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलप करते गए, बच्चों जब बड़े हो गए तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने अपनी जॉब शुरू की। उसमें भी काफ़ी एफ़र्ट्स थी बच्चों को लेकर, एज अ मदर एफ़र्ट्स थी, बहुत एफ़र्ट्स थी कि बच्चों को ये ड्यूटीज़ भी देती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे मोस्टली आउट ऑफ सिटी ही रहते थे। फिर मेरी मदर इन लॉ थी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदर इन लॉ से सीखा, लोग माँओं से सीखते हैं। माँ जी बेसिकली वैसे तो बड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन वो अपने असूल में भी बड़ी सख्त थी, लेकिन मैंने उन चीज़ों को भी सीखा है। उनकी डांट में भी, उनके गुस्से में भी बहुत से लेसन्स होते थे। मैम ये आपने बहुत अच्छा किया मदर इन लॉ के बारे में मुझे बोला है, वरना यूजुअली जो कॉन्सेप्ट है मदर इन लॉ के बारे में वो एक बहुत ही सख्त खातून का है। देखें, माँ जब होती है, माँ ट्रेनिंग करती है बेटी को तो डांटती है ना, तो मदर इन लॉ भी अगर गुस्सा करती हैं तो हमें वो क्यों बुरा लगता है, अगर आप माँ समझें। मेरे फादर ने जब हम मैंने आपको बताया मेरी अभी 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, 20 भी पूरी नहीं हुई थी।
تو فادر نے مجھے کہا کہ یہ میری چونکہ امی کی کزن تھی تو خالہ تھی ہماری، اوکے. تو میرے فادر نے کہا کہ یہ اب آپ کی ماں ہے، آپ نے ان کو خالہ نہیں کہنا، ماں کہنا ہے، ماں جی. اچھا. تو اوکے. ہم نے ان کو ایز اے مدر ہی لیا. تو انہوں نے پھر لے کے چلی ہیں، اور میں ان کی لائف بھی بڑی ٹف تھی. ان سے میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں نا، مجھے وہ بہت لیڈ کرتی ہیں. میں آج بھی ان کو یاد کرتی ہوں کہ مجھے ماں جی آج یاد آ رہی ہیں اس معاملے میں. جب کوئی میٹر ہوتا ہے تو مجھے یاد آتی ہیں. تو میں آج کی جنریشن کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ میں دیکھتی ہوں کہ جو لڑکیوں کی، کیونکہ میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کرتی ہوں، مختلف اویئرنیس سیشنز کرواتے ہیں، کبھی اسٹریس مینجمنٹ پہ کرواتے ہیں، کبھی وائلنس کے حوالے سے، مختلف جو ہے. کیونکہ لیکن میں جب بچیاں جو ایشوز کے اوپر کویسچنز کرتی ہیں، یقین مانیں کہ ہم کہتے تھے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں تھی، یہ تو باتوں کو ہم کبھی بادر ہی نہیں کرتے تھے. ہماری ماؤں کو آج کے دور میں یہ ایک میسیج ضرور دوں گی کہ ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آگے بھی ماں ہے. اس ماں کی رسپیکٹ کریں تو یقین مانیں کہ وہ مشکل نہیں لگے گا. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جتنے ہم میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. اور مائیں جو ہیں، جو پیچھے سے آج کل یہ جو موبائل کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت زیادہ منٹ کی خبر اور منٹ کی فیڈنگ جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اسی وجہ سے طلاق کا ایشو بھی بہت بڑھ گیا ہے. یہ ایک سوشل ایشو بہت بڑا بن چکا ہوا ہے. اس کے اوپر ہمیں ورکنگ کی ضرورت ہے. میں تو ڈیفینیٹلی کر رہی ہوں. تو میں نے اس لیے یہ آپ کے براڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو ایشو ضرور کیا. بہت اچھا کیا آپ نے مدرس کو اور لڑکیوں کو یہ میسج دیا. تو میم آپ نے جب اسٹارٹ کیا تھا اپنا بزنس گھر سے، تو اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں کچھ تو ایمز ہوں گے آپ کے؟ اس وقت تو ایم صرف یہ تھا کہ چلیں میں نے ایجوکیشن کی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا یوز کروں. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. اور جب میں پریکٹیکل لائف میں آئی، فیلڈس میں آئی، تو میں نے کام کیا اور میں نے الحمدللہ ایک اچھا نام کمایا، انٹرنیشنلی نام کمایا. سویڈن میں میرے ڈریسز جاتے تھے، امریکہ میں، انڈیا سے میرے بہت سے کلائنٹس تھے، اور بہت مزے سے کام کیا. اور مطمئن ہوتی تھی کیونکہ میں نے کبھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی کوالٹی کا پرابلم ہوتا تھا. ابھی بھی میری جو پرانی کلائنٹس ہیں نا مجھے فون کرتی ہیں تو وہ ان ٹچ ہوتی ہیں نا، تو کہتی ہیں کہ جو کوالٹی آپ سے ہم نے اتنے سال پہلے لی تھی وہ ہمیں ابھی دکھاتے کچھ ہیں اور آتا کچھ ہے. ہماری انٹرپرینورز کو میں یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو آپ دکھاتے ہیں اس سے بیسٹ دیں، اس سے کم نہیں دیں، اس سے بیسٹ دیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو. کریڈیبلٹی بنانا بالکل کریڈیبلٹی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ زندگی ہمیں لے کے چلتی ہے. میں نے 2017 تک میں نے اس کو بھرپور طریقے سے چلایا اور ایک کامیاب سکسیزفل ڈفرینٹ ڈیلیگیشنس کے ساتھ گئی. انٹرنیشنلی بھی میں نے وزٹس کیے. پھر میرے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو پھر مجھے تھوڑا سا ایک میری لائف میں چینج آیا. تو میم آپ نے تب فیلڈ ورک میں آپ انٹر ہوئی تھی؟ فیلڈ ورک میں تب پہلے تھے، لیکن تب ہم تھوڑا کرتے تھے. ویمنس کو ہم اسکل ٹریننگس کے حوالے سے میرے پاس چونکہ سورسز تھے، لوگ ہوتے تھے، ہم انہیں گائیڈ کرتے تھے. میں نے گرین ویمن کے نام سے ایک چھوٹا سا یونٹ بنایا ہوا تھا جس میں ہم ریسائکلنگ اور کرواتے تھے. ہاں، سوشل ورک کا کام کرتی تھی. اس کے بعد پھر جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت یوں سمجھے کہ میری دنیا بالکل ہی نہ بدل گئی. کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. Your husband was very supportive. بالکل سپورٹیو. فیملی کے اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور وہ سڈن تھا، ان کو سڈن کارڈیک اریسٹ تھا. تو بیٹی کی میں نے شادی کر دی ہوئی تھی. ان کی زندگی میں اللہ کا فضل ہے، یہ شکر ہے. لیکن بعد میں پھر بچے میرے اس اسٹیج پہ تھے کہ یہ یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی. پریکٹیکل لائف کی طرف ابھی اسٹیپ ابھی گیا بھی نہیں تھا بلکہ جانا تھا. تو وہاں پہ یہ بڑا کروشل ٹائم تھا میرے لیے، اور مجھے اس پہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے اب بچوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں نے سال ایک کوشش کی کہ میں اس کو چلاؤں، لیکن میں شاید اس طرح میں نہیں کر پا رہی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں ڈائیورٹ ہو رہی ہوں. پھر میں نے اپنے سیٹ اپ کو ایز اٹ از اس کو پھر سیل آؤٹ کر دیا. پھر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی. بیٹے میرے نے پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے تھے، تو پھر ان کو میں نے ساتھ ان کے لگی
پھر بچہ تھا 21 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے جی ان کے ساتھ پھر کیا. چھوٹے والے نے پھر اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا. پھر الحمدللہ کیونکہ اس بچے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ چھوٹے سے بچے ہیں انہوں نے کیا بزنس کرنا ہے, تو پھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ پھر اس اب الحمدللہ دونوں کی اپنی اپنی فرمس ہیں, اچھا اپنا اپنا ماشاء اللہ. بزنس کر رہے ہیں اور وہ سکسیزفلی کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ مجھے کہتے تھے بچے کہ بھائی ماما اب آپ ایزی ہو جائیں. تو پھر میں نے اپنا جو سوشل ورک تھا, جو میرے جی اندر ایک جذبہ تھا کہ میں کچھ اپنی خواتین کے لیے بھی کروں, اپنی سوسائٹی کو کچھ ڈلیور دوں. میں کہتی تھی میں نے جو کمانا تھا کما لیا, اب مجھے جو میرے پاس ہے میں اپنی سوسائٹی کو دوں. تو پھر میں ایز اے سوشل ورک کر کے طور پر میں آئی اور پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ اٹیچ ہوئی اور پھر میں نے اپنا کام کیا. اور وہ سوشل ورک نیٹ ورکنگ ڈے بائی ڈے اتنی بڑھتی چلی گئی کہ آج مجھے ٹائم ملتا ہی نہیں ہے کہ میں لیکن آپ کو ٹائم نہیں ملتا, لیکن آپ یو ہیو ویری گڈ ڈریسنگ سینس. جو کلرز آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور آپ ماشاء اللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, تو اس چیز کے لیے آپ اپنا ٹائم کیسے نکالتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا پیشن ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آپ کی چوائس ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہ بھی ہو تو بھی نکل جاتا ہے, یہ اس کو بنانا پڑتا ہے. کیونکہ مجھے ڈیزائنر چونکہ میں خود رہی ہوں, میں لوگوں کی کسٹمائز ڈریسز بناتی رہی ہوں, تو وہ جو چیز ہے نا, تو میں کسی کے ڈریس کو بھی بنے ہوئے کو مجھ سے پہنا نہیں جاتا, وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اپنا کرنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے رکھے. تھینک یو. اچھا میم, آپ یہ جو ڈفرینٹ این جی اوز کی اور فاؤنڈیشنس کی یہ جو آپ ممبر ہیں اور چیئر جی پرسن ہیں, تو یہ جیسے رحمان فاؤنڈیشن ہے یا ضامن فاؤنڈیشن ہے, تو بیسیکلی ادھر ہوتا کیا ہے؟ ضامن فاؤنڈیشن میں ہم اپنی ویمنس کے لیے کام کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹریننگز آرگنائز کرتے ہیں, جی جی, ان کو اویئرنیس کے حوالے سے کرتے ہیں فری آف کاسٹ میم؟ فری آف کاسٹ. اوکے. سیکنڈلی ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے خواتین کو کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہے بزنس میں, وہ کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتی ہیں یا انہیں جب ہم ٹریننگز دیتے ہیں اس میں ہمیں جو سپورٹیو جو ہوم بیسڈ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہم اس میں بھی ان کو کچھ کورسز وغیرہ کرواتے ہیں. اور میرے ساتھ جو کورسز کروانے والی خواتین بھی ہیں, جو میری فرینڈس ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ والنٹری کام کرتی ہیں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں فنڈز, کیسے جنریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی کہ ہمیں میرے ساتھ ٹیم ہی اتنی ڈیوٹیڈ ہے جو کہ والنٹریلی کام کرتی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس میں بڑے سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. اور بہت سے انٹرپرینورز جو ہیں جن کو ہم آگے وہ اگر کہیں تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور ہماری ہم کہتے ہیں, اوپنلی کہتے ہیں کہ جس نے آنا ہے, جس کو ضرورت ہے ہمیں بتائیں. آپ کو بھی جیسے میں نے کہا کہ جی کسی کو بھی اگر اس فیلڈ میں کوئی, موسٹلی لوگ گائیڈ نہیں کرتے ہیں. پرابلم سب سے بڑی بنتی ہے کہ ہم اور خواتین جو ہیں, مردوں میں حالانکہ نہیں ہے یہ چیز, حالانکہ ان میں ہونی چاہیے, لیکن ہم خواتین ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی ہیں, اس کو یہ آپ نے میرے والا پوائنٹ لیگ بولا, پولنگ کرتی ہیں یا انہیں مس گائیڈ کرتی ہیں کہ بالکل یہ ایسا آگے ہے, نہ بڑھ جائے. بالکل ایسا ہے. تو اس میں یہ چیز جو ہے نا, اس کو میں ختم کرتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں رائٹ ڈائریکشنز کی طرف لے کے جاؤں, انہیں گائیڈ کرتی ہوں کہ یہ رائٹ ڈائریکشن ہے, اس طرف جائیں گے تو یہاں پہ سکسیس ہے آپ کے لیے. ایفرٹ ڈیفینیٹلی ہر عورت کرتی ہے, لیکن بعض اوقات ہم ایک دیوار کو زور سے دھکا لگا رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی ایفرٹ ضائع جاتی ہے. تو اس کو اگر تھوڑی سی ہم گائیڈنس دے دیتے ہیں تو اس کے لیے کافی سارے سکسیس کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے کمایا ہے یہ ہم آگے اسی چیز کو ڈیلیور کریں. کمانا یا ہم نے لرن کیا ہے, تو میں اس کمانے کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو لرننگ ہوتی ہے یہ ایک آپ کی ارننگ ہے, تو اس کو آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو اس میں سے خیر ہی نکلتی ہے. تو میم لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ لوگ اویئرنیس کے لیے خود؟ میں ڈفرینٹ دیکھیں آرگنائزیشنس کے ساتھ جیسے ہوں, تو ہم موسٹلی اویئرنیس سیشنز آرگنائز بھی کرتے ہیں. اور جو ٹریننگ سینٹر ہے اس کے لیے پھر ہمارا سیٹ اپ ہے ضامن فاؤنڈیشن کا, ہم وہاں پہ انہیں ٹریننگز کرواتے ہیں. اور وہاں پہ ہماری ایک علیحدہ سے ٹیم ہے جو کہ میں کبھی وزٹ کریں گے, وہاں پہ بھی آپ کو ہم بلائیں گے. ریڈ میڈیا ٹیم آئے اور وہاں پہ بھی وزٹ کرے جیسے خواتین کر رہی ہیں. رحمان فاؤنڈیشن میں فری ڈائلسس ہوتے ہیں اور غریبوں کا بالکل ٹوٹلی فری ڈائلسس,
کیے جاتے ہیں. اوکے. ابھی رحمان فاؤنڈیشن میں کچھ چیزیں ہیں کہ ایک ہیلتھ کیئر سینٹر ہے, ایک ان کا دوسرا ادارہ ہے ہیلتھ کیئر سینٹر, جی. اور ایک ہے ٹوٹلی ڈائلسس سینٹر. ڈائلسس سینٹر میں ٹوٹلی فری ہم ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں, بلکہ جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کھانے پینے کا, بیٹھنے کا سسٹم کا. لیکن یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے ادارہ, اور وہ ڈائگنوسٹک میں ہیلپ کرتا ہے اور وہ سپورٹیو ہے اس کا. اوکے. جی جی. اوکے میم, یو آر سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان پروموشن نیٹ ورک ان یورپ. جی, پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کا بڑا خوبصورت نیٹ ورک ہے, اور جب ان لوگوں نے مجھ سے اپروچ کیا, مجھ سے بات کی, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کا موٹیو یہ تھا کہ پاکستان کے پازیٹیو امیج کو, پازیٹیو فیس کو اجاگر کیا جائے انٹرنیشنلی, کیونکہ نگیٹیو امیج ہم بہت زیادہ اپنے وطن کا لوگوں کے سامنے دیتے ہیں, اور مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم اس میں سے ہر بات سے نگیٹیو پہلو کو ہی اجاگر کرتے ہیں. تو جو کلچر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے میری, جو میں نے آپ نے ذکر کیا ہوگا کہ کلچرل ونگ کی بھی میں پریزیڈنٹ ہوں, ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ ہوں, پلس کلچر اینڈ ہیریٹیج کو میں نے 2 سال کنوینر رہی ہوں, اور میں نے بہت سے سیمینارز کروائے لاہور چیمبر آف کامرس میں. اس لاہور چیمبر آف کامرس میں جب میں نے یہ کلچر اینڈ ہیریٹیج کی کمیٹی میں نے کنوینرشپ لی, تو مجھے پوچھا گیا کہ کیا کرنا ہے آپ نے, اس کا کیا رول ہے. تو میں نے کہا جی جتنا بزنس کمیونٹی کا کلچر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا, اور جو رول پلے کر سکتی ہے, کوئی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم پروڈکٹ اپنی ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم اپنے کلچر کو بھی کی سلائڈ سی لک دیں تو وہ بہت زبردست ہے. پیکنگ میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, ہم اپنی کلچرل انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ہینڈی کرافٹس کی جو انڈسٹری ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے. تو میں نے وہاں پہ ایک پنجابی کلچر کے حوالے سے ایک سیمینار کروایا, جس میں میرا خیال ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کی ہسٹری میں فرسٹ وہ سیمینار تھا جو کہ پنجابی کلچر اور پنجابی زبان کے اوپر تھا. اور اس کی خوبصورتی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ پورا پروگرام پنجابی زبان میں کنڈکٹ ہوا. ایون کہ پریزیڈنٹ سے لے کر جو گیسٹ تھے انہوں نے بھی پنجابی میں گفتگو کی, پنجابی زبان کے حوالے سے بات ہوئی, پنجابی کلچر کے حوالے سے بات ہوئی. ہمارا پنجابی کلچر, ہم دیکھیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ کیوں ترقی کرتی ہیں کہ وہ اپنے کلچر سے جڑی ہوتی ہیں. آج ہم پنجابی لوگ جو ہیں اپنے اس کلچر سے کے ساتھ جڑنا جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں. ہم کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم پنجابی بولیں گے تو شاید وہ ہم ان پڑھ لگیں گے. نہیں, ہمیں اپنی زبان سے جڑنا ہے, ہمیں اپنے کلچر سے جڑنا ہے, تو ہماری پہچان ہے. چائنیز اپنی زبان بولتے ہیں, وہ نہیں ان کو دوسری زبانوں کے ساتھ بات کرتے. کون سی قوم ہے, کون سی کنٹری ہے جو اپنی زبان سے ہٹ کے ترقی کی ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. اس کے حوالے سے میں نے یہ اویئرنیس سیشن کیا, جس کو اپریشیٹ بہت زیادہ کیا گیا, بہت زیادہ اس کو سراہا گیا. اور ہمارے پریزیڈنٹ نے جس وقت اسٹارٹ اپ لیا ہو تو پنجابی زبان میں بولے نا تو بہت ہی مزہ آیا. پھر ہم نے اس میں کچھ شاعری پنجابی کی کچھ گفتگو جو تھی وہ بھی ساری پنجابی میں کی. جو آنے والے گیسٹ فانرز تھے, ڈائریکٹر تھے پلاک کے, انہوں نے پنجابی میں گفتگو کی. تو یہ ایک بڑا ماحول ڈفرینٹ ہوا. تو مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ان چیزوں کو ان پلیٹ فارم پہ. ہاں ایک اور بات, سہیل لاشاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, جتنی دیر تک ایلیٹ کلاس اپنی زبان کو اون نہیں کرے گی تو دوسرے نہیں کریں گے. بالکل. تو یہ ایلیٹ کلاس کو ہی ہم سبق لیسن دینا چاہ رہے تھے, اور ایک میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ جی آپ اپنے آپ کو, آپ اپنے کلچر کو اون کریں, کیونکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہم پھر اس کے لیے میں نے بتایا کہ میں اپنے وطن سے محبت کے لیے میں اپنے سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں وہ میں ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں میں ان کو فوکس کرتی ہوں, اور اس پہ بات پھر ہم کرتے ہیں. میم آپ نے اوورسیز پاکستانی کے لیے بہت کام کیا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ باہر کہیں ابراڈ شفٹ ہو جائیں یا پھر سیٹل ہو جائیں؟
اور پاکستان کو چھوڑ دیں. نہیں، میں بالکل اس کی کیونکہ آپ کی بیٹی بھی آپ نے بتایا کینیڈا جی میں میری ہے. بیٹی بھی کینیڈا میں ہوتی ہیں، بالکل. میری فیملی کینیڈا میں، میرے بردر سارے کینیڈا باہر ہی ہوتے ہیں، یورپ میں ہیں، کینیڈا ہیں. تو آئی لو مائی کنٹری، می ٹو. آئی لو مائی کنٹری. اور جیسا بھی ہے، اپنی ماں جو ہوتی ہے نا وہ بہت پیاری ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی ماں کی خوبصورتی میں اضافہ اور اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے. اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کی ماں کی خامیوں کے اوپر پردہ ڈال کے اس کی خوبصورتی میں بڑھاتی ہے. ہم اتنے بلیسڈ ہیں، 5 موسم اللہ نے دیے ہیں. ان موسموں میں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، کہاں پہ ملیں گی آپ کو یہ چیزیں؟ بالکل. اور میں پچھلے دنوں بیٹی میری آئی ہوئی تھی کینیڈا سے، تو میں بات کر رہی تھی، میں نے اسے گنوایا. میں نے کہا بیٹا آپ دیکھیں گے ہم وہ پھل کھا رہی تھی، آم یہ وہ دوسرے، تو کہتی یہ وہاں پہ مزہ نہیں آتا پھل کا، نا اتنے اتنے بڑے مہنگے پھل آتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس چیز کا ٹیسٹ وہ نہیں آیا. تو میں نے کہا بیٹا 1 مارچ سے لے کر نا آپ سپٹمبر تک آئے نا، بالکل. تو کم از کم میں نے جو کاؤنٹنگ کی تھی تو 30 پھل جو تھے، آپ ہر مہینے میں 3 پھل 4 پھل جو ہے نا آپ کو وہ مل رہے تھے. ہوتے ہیں. بالکل. تو اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا ہوگی؟ پھل ہے، سبزیاں ہیں. ہاں انوائرمنٹ ہم لوگ چونکہ ایجوکیٹ نہیں کرتے اپنے لوگوں کو، ہم نے اپنی چیزوں کو درست نہیں کیا، بیٹرمنٹ کی طرف نہیں لائے، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ اور یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں. لیکن اگر ہم سب مل کے اس کے اوپر ایفرٹ کریں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو بھی اوور کر سکتے ہیں. میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ آپ اتنا کام کرتی ہیں اور سارا کچھ، تو آپ نے کسی کو تو آئیڈلائز کیا ہوگا؟ جب میں اپنے وطن کی بات کرتی ہوں نا جی. تو میرے آئیڈیلس پھر وہی ہیں. اور ویسے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہمارے رہنما، ہمارے ان پہ جان و مال قربان، ہماری اولادیں قربان، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں. لیکن اس کے بعد اگر دنیا میں کسی اور شخص کے بارے میں بات کروں جی. تو قائد اعظم کی شخصیت میرے لیے بہت زیادہ آئیڈلائز ہے. اور محترمہ فاطمہ جناح، جس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کام کیا اور جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اکٹھا کیا، یہ بہت خوبصورت شخصیات ہیں. اور انہوں نے جس طریقے سے ہمیں اتنی خوبصورت دھرتی اور نیشن تو ہم نہ بن سکے، بننے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جو ہمیں آزادی دی ہے اور ہم آزادی سے بول رہے ہیں اور اتنی خوبصورت زندگی ہم انجوائے کر رہے ہیں. مجھے آپ نے کویشچن کیا کہ آپ باہر کے جانے کا، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں اپنے وطن میں دیکھتی ہوں تو میں ایک رائل لائف گزار رہی ہوں. بالکل ایسا ہے. تو وہاں پہ باہر کینیڈا جاؤں، امریکہ جاؤں، جہاں پہ جاؤں ہمیں بی نہیں اور سی کیٹیگری میں لوگ جانتے ہیں، چاہے میں کتنے بڑے پیسے لے جائیں. میں مختلف سیاستدانوں کی بھی اگر بات کریں، بڑے بڑے لوگوں کی بات کریں، وہ جب بھی جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو وہ بی سی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. سی سے ڈی بھی لے جاتے ہیں شاید وہ آپ لوگوں کو. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر، اتنی بڑی ڈگریاں لے کے تو وہ کیا جابس کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو مجھے اپنے وطن سے محبت ہے. آئی لو مائی کنٹری اور آئی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. اور جاؤں گی، دنیا دیکھنی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جی جائیں، آپ جائیں، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں، اس کا شکر ادا کریں. لیکن میرے وطن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. میم اینڈ پہ آپ ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ایک تو ہمت نہیں ہارنی، اور اپنے گول کو جب آپ سیٹ کر لیں تو پھر اس کے پیچھے چل پڑیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات راستے آسان کرتے ہیں. ایمانداری اور خلوص نیت شرط ہے. جب آپ شارٹ کٹ لیتے ہیں تو شارٹ کٹ ہمیشہ آپ کو کہیں نہ کہیں گرا دیتا ہے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ میم، تھینکس فار کمنگ. یو آر اے کمپلیٹ انسٹیٹیوشن. آپ سے اتنا سیکھنے کو ملا، آپ سے اتنا جاننے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور زندگی صحت دے اور اسی طرح کام کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ جی. ان شاء اللہ العزیز ہم جتنی دیر تک سانس ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ پازیٹیو کر جائیں کہ آگے جب اللہ کے حضور جانا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا سا ایک عمل زندگی میں شاید ہمارے حصے آ جائے جو ہمارے لیے بھی آگے سے نجات کا سبب بن جائے. اور ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
تو اب اسی کے صدقے ہمیں معاف کر. بالکل بالکل. Thank you. Thank you so much viewers. Thanks for watching us. This is Kamal Tiwana signing off. Take care. Allah Hafiz.